अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबी उल हसनैन। नाजरीन, इस मुल्क में एक सफ़ेद हाथी है, एक ऐसे इदारे की सूरत में जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं है, अलबत्ता कौमी ख़जाने पर बोझ वो ज़रूर है। नैब की मैं बात कर रहा हूँ, कौमी एहतसाब ब्यूरो। आज सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो ऑपरेशंस हैं, इस हवाले से समाअत हुई। आइनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इंकशाफ ये हुआ कि अभी तक SOPs पर चल रहा है, कोई प्रोसेस ही नहीं है। उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने वोटिंग की दरख्वास्त जो दायर कर रखी थी, आज उस पर भी बड़ी अहम समाअत हुई, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अकील अफजल, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अकील साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि नैब एक ऐसा इदारा जो कि, और ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की कितनी जजमेंट्स हैं जिसमें नैब को चार्जशीट बाकायदा किया गया है। एक तो रिकवरीज नहीं हो पाती, करप्शन केसेस जो है तो वो वैसे के वैसे ही, फिर इसमें जो है तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये इदारा। तो आज प्रोसेस पर क्या बात हुई? देखें, नैब जो है उसके बुनियादी तौर पर कोई 3 साल से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, जिसमें बुनियादी नुक्ता ये है कि चेयरमैन नैब और उनके जो रूल्स होते हैं और इसके अलावा जो दूसरे उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उसके हवाले से कोई रूल्स नहीं है। तो ग़ालिबन पिछले 1 डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया जा रहा है कि जनाब जो रूल्स हैं वो नैब की जानिब से बनाकर पार्लिमान को भिजवा दिए गए हैं। आज भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि जनाब जो नैब के रूल्स हैं वो काबीना के सामने पेश होना है और काबीना मंजूरी देगी तो फिर उसके बाद नोटिफाई हो जाएगा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कौन से रूल्स हैं जो एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि जनाब नैब के रूल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, फिर नैब के रूल्स वहाँ पर भिजवा दिए गए हैं। क्या पार्लिमान की या हुकूमत की इस पर तवज्जो नहीं है? ये क्यों ये रूल्स नहीं बन रहे? अगर ये रूल्स नहीं बन पा रहे तो फिर हम सेक्रेटरी लॉ को तलब कर लेते हैं। बहरहाल इस पर जो थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनकी जानिब से यही कहा गया कि जनाब नैब के रूल्स फाइनलाइज हो चुके हैं, सिर्फ उसमें कोई थोड़ी बहुत अगर कोई कमी पेशी होगी तो वो करनी है और उसको काबीना से मंजूर करवाना है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो थे वो तो इस बात पर कायल थे, मुकम्मल 2 से 3 मरतबा उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दी कि सेक्रेटरी लॉ को आइंदा हेयरिंग पर तलब किया जाए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंदोखेल जो थे उन्होंने मशावरत की और उन्होंने कहा कि देख लेते हैं ये जो नेक्स्ट काबीना की मीटिंग होनी है उसमें ये रूल्स अगर पुट अप होते हैं या नहीं होते, कोई चीज़ फाइनल होती है या नहीं होती, तो उसका हम इंतज़ार कर लेते हैं। बहरहाल जब मुकदमे को जो था वो इसको एडजर्न किया जा रहा था तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने एक मरतबा फिर कहा, अपने अल्फाज दोहराए कि अगर रूल्स नहीं बनते तो फिर आइंदा हेयरिंग पर जो सेक्रेटरी लॉ हैं उनको पेश होना चाहिए। तो इस पर अदालत ने यह भी लिखवा दिया कि अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर सेक्रेटरी लॉ अदालत में आएँ और पेश होकर अदालत को बताएं कि जनाब ये रूल्स क्यों नैब के का इतना अहम इदारा है और ये रूल्स क्यों जो है वो फाइनलाइज नहीं हो रहे। तो इसके बाद इस मुकदमे की जो समाअत थी वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। यानी कि रूल्स ना हुआ, एटम बम का फार्मूला हुआ। दूसरी तरफ पार्लिमान और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी संजीदगी का आलम यह है कि अगर तो सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना हो तो फिर उनको नैब की अहमियत का पता चल जाता है, लेकिन नैब चल किस तरह रहा है इस पर उनकी कोई तवज्जो नहीं। दूसरे केस पर आते हैं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग के ज़रिए वोट का हक देने के लिए, तो उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने कोई रिपोर्ट जमा कराई है, उसके क्या नुकात है? देखें सभी बड़ी धुआंधार हेयरिंग हुई है ये, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी धुआंधार खबर आपके नाज़रीन को एक और ना सुना दें। बिल्कुल सुना दे। खबर यूँ है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले आपको मालूम होगा कि फ़वाद चौधरी का थप्पड़ जो है वो शेख शाहीन साहब और फ़वाद चौधरी साहब के हवाले से बड़ा मशहूर हुआ था। तो आज उसका चर्चा सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत आइनी बेंच के सामने भी हुआ, बल्कि एक जज साहब की जानिब से तज़किरा किया गया। किस्सा कुछ यूँ है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस से मशावरत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
پاکستان کی جانب سے حکم دیا گیا تھا. شعیب شاہین صاحب اس میں وکیل تھے, انہوں نے امپلیمنٹیشن کا آرڈر امپلیمنٹیشن کی درخواست فائل کر کی تھی. تو ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی حد تک تو اس پر امپلیمنٹ ہو گئی ہے, لیکن وفاق میں اس پر ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو اسی دوران اکرم شیخ صاحب جو کہ دوسرے فریق کے وکیل تھے وہ بھی پیش ہوئے. مائک جو تھا وہ شعیب شاہین صاحب کی طرف سے تھا. تو کورٹ کی جانب سے جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب بولتے ہوئے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی, آپ مائک اپنی طرف کر لیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب شعیب شاہین صاحب بڑے طاقتور ہیں, تو میری ہمت نہیں پڑی کہ میں ان سے مائک اپنی طرف کر لوں. تو اس پر یہ اکرم شیخ صاحب اکرم شیخ صاحب نے کہا. تو اس پر مندوخیل صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک جملہ کہا. اب آبزرویشن تو اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا لیگل تو اس پہ اس طرح سے نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل یہ بڑے طاقتور ہیں, مضبوط ہیں, لیکن ان کو کچھ دن پہلے ہم نے کمزور دیکھا. تو اس پر اس پر جو تھا ساری کمرہ عدالت میں کہکا بھی لگا. مندوخیل صاحب خود بھی مسکراتے رہے اور شعیب شاہین صاحب جو تھے وہ خود بھی جو ہے وہ مسکرا دیے. اب آتے ہیں آپ کی اصل بات کی طرف. لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل کو اس طرح کی بات میرے خیال سے مناسب نہیں تھا. یہ باڈی شیمنگ میں یہ بات آتی ہے. بہرحال چلے آگے پڑھیں. وہ میں تھوڑا سا ریزرو بھی اس لیے بات کی کیونکہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہرحال ایک آج کل کا ہاٹ ٹاپک تھا تو وہ کورٹ میں بھی آ گیا. بالکل, لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی غیر ضروری اور اسپیشلی اس ایشو پر نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال چلے ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں جی, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. اچھا اب آتے ہیں جناب اوورسیز پاکستانیز میں جو 4 درخواستیں تھیں مجموعی طور پر عمران خان, شیخ رشید, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ایک اور تھے کوئی پرائیویٹ کوئی اپلیکنٹ تھے, ان کی جانب سے درخواستیں تھیں. عمران خان کے وکیل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل اور شیخ رشید صاحب کے وکیل ذرا سردار رازق صاحب ذرا سائڈ پہ تھے, لیکن انہوں نے بڑی آج جارحانہ دلائل دیے. کسی کو بھی دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. کوئی بولتا تھا تو سمجھ لیں کہ تو میں شروع ہو جاتی تھی کمرہ عدالت میں. بنیادی طور پر سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا کہ ای ووٹنگ کے حوالے سے پائلٹ پروجیکٹ کروایا جائے, یہی قانون تھا. تو ہم نے 35 حلقوں میں ای ووٹنگ کے لیے جو ہے وہ ہم نے پائلٹ پروجیکٹ چھوڑا. کوئی 7,000 کے قریب ہم نے لوگوں کو ایکسیس دی, لیکن جس دن یہ ای ووٹنگ ہونی تھی 1 سے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ ہمارا جو سسٹم تھا اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا, اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی. ہیک کرنے میں جو ہے وہ کامیابی اس لیے نہیں ملی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگوں کا تھا. اگر یہی پائلٹ پروجیکٹ ہم ملین پیپل 2 ملین 3 ملین جس طرح تعداد بتائی جاتی ہے کہ بیرون ملک میں پاکستانی ہیں, تو پھر اگر یہی یا 10 ملین بھی بتائی جاتی ہے, اگر ہم یہ ایکسیس ان کو دے دیتے تو پھر اس نظام کے ہیک ہونے کا بہت زیادہ خطرہ تھا. انڈیا, اسرائیل اور فلپین کے جو تھے وہاں کے کوڈز سے پاکستان کی اس جو تھا ای ووٹنگ کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی آبزرویشنز دی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, سارا ملک کا نظام جو ہے وہ آج کل الیکٹرانکلی چل رہا ہے, دنیا کا نظام الیکٹرانکلی چل رہا ہے, کمپیوٹر کے ذریعے چل رہا ہے, تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ویب سائٹ ہے, ڈیفینس کی ویب سائٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر ہیکنگ, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اس حوالے سے جو انٹرنیشنل ماہرین تھے ان کی بھی رائے لی تھی, تو سبھی نے ای ووٹنگ کو جو ہے وہ اس کو غیر محفوظ طریقہ کار جو ہے وہ اس کو کہا. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل تھے عارف چودھری صاحب, وہ تھوڑے سے جارحانہ تھے. وہ جب دلائل دے رہے تھے سب سے پہلے تو ان کے کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مقدمے میں جو ہے وہ سیکشن 94 جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے, آپ نے تو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے بات ہی نہیں کی. اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کچھ بولنے کی کوشش کی, تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی کہا کہ پھر آپ چپ ہو جائیں, جب آپ میں بولتا ہوں تو آپ جواب دیتے ہیں تو وہ مجھ سے پھر بات نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد جب وہ خاموش ہو گئے تو وہ ان کی آبزرویشن کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے یوں سر ہلایا, تو اس پر بھی ان کی الیکشن کمیشن کے وکیل سے تلخ کلامی ہوئی کہ جناب آپ جب سر ہلاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں یا میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں, تو آپ بالکل آرام سے کھڑے ہو جائیں. بڑا سخت الفاظ میں انہوں نے کہا عارف چودھری صاحب نے. پھر جسٹس مندوخیل کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کر چکا ہے, الیکشن کمیشن نے پائلٹ پروجیکٹ کر کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ سینٹ میں جمع کروا دی ہے, تو اب آپ سینٹ میں جائیں, وہاں پر جا کر اپنا مقدمہ لڑیں. تو اس پر عارف چودھری صاحب نے کہا کہ پھر اگر ہم نے سینٹ میں ہی جانا ہے, یعنی جس نے کام کیا ہے اگر ہم نے اس کے پاس ہی جانا ہے, تو پھر یہ عدالتوں کی ہماری کیا ضرورت ہے.
تو اس پر مندوخیل صاحب نے بھی آگے سے جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں، پھر پارلیمان کو بند کر دیتے ہیں، سارا کام سپریم کورٹ کر لیتی ہے. تو اس پر عارف چودھری صاحب نے بھی آگے سے جواب دیا. اب ظاہری بات ہے یہ تلخ کلامی ہی میں ہی آئے گی یہ چیز. انہوں نے کہا نہیں، پارلیمان کو تو بند پہلے ہی کر دیا گیا ہے بدقسمتی سے. سیاسی بات. سیاسی بات کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جناب نہیں سوری پارلیمان کو نہیں، عدالتوں کو تو پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے. تو بدقسمتی ہے یہ ہمارے ملک کی کہ ہم نے اگر ہمیں پارلیمان سے کوئی شکایت ہوگی تو پھر ہم نے عدلیہ کے پاس ہی آنا ہے نا، ہم نے کہاں جانا ہے. تو اس پر جو جسٹس امین الدین خان تھے انہوں نے محمد علی مظہر صاحب کے کہنے پر انٹروین کیا، اور مندوخیل صاحب کو بھی میرے خیال سے انہوں نے ذرا کہا کہ بھائی معاملے کو کول ڈاؤن رکھیں، زیادہ گرما گرمی نہ کریں، بات کسی اور طرف چل نکلے گی. تو پھر مندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ آپ ہم سے الٹیمیٹلی چاہتے کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اوریجنلی فیصلہ تھا آئین پر عمل کرنے کا کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ کا رائٹس دینا حق ہے، اس پر عمل درآمد کروایا جائے. اب اسی طرح الیکشن جو عمران خان کے وکیل تھے عزیر بھنڈاری صاحب، وہ بھی آئے آرگومنٹس کرنے کے لیے. انہوں نے بھی اپنے آرگومنٹس کا یہیں سے آغاز کیا کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کر یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو اس طرح کر رہا ہے تاکہ ای ووٹنگ جو ہے یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ کا حق استعمال نہ کر سکیں. اور انہوں نے بڑا کورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ جناب یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں نا وہ سارے میرے ووٹر ہیں، یعنی عمران خان کے ووٹر ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ حق نہیں دیا، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیا جا رہا. اس پر جسٹس مسرت حلالی جو تھی وہ بھی حاج بس سے بڑی خاموش تھیں. وہ شاید ان کی طبیعت کا کچھ ایشو تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ کے ووٹرز ہیں. اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا اگر سارے کے سارے آپ کے ووٹر ہیں تو پھر تو ہم اس معاملے میں ویسے ہی ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے. ہم تو آپ کی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کیس سن رہے ہیں، ہم تو کیس سن رہے ہیں جناب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ ان کو ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے. بہرحال اس مقدمے میں عدالت کو یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن اور نادرا کی رپورٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو تھیں لیکن وکیل عزیر بھنڈاری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب وہ رپورٹس کیونکہ 2023 میں جمع کروائی گئی تھی، اب کوئی لیٹسٹ رپورٹ بھی عدالت الیکشن کمیشن سے مانگ لے اور اس رپورٹس کی جو کاپی ہیں وہ ہمیں فراہم کر دی جائے. اس کے بعد عدالت نے اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. لیکن ایک بات مجھے امپورٹنٹ یاد آئی، ہاں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جناب ووٹ کی سیکریسی کو برقرار رکھنا بڑا جو ہے وہ آئینی تقاضا ہے کہ ووٹ کی سیکریسی کو برقرار رکھا جائے. تو اس پر وکیل عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ سر ووٹ کی سیکریسی تو اس لیے برقرار نہیں رہ سکتی کہ جب کوئی بھی شخص ووٹ ڈالنے جاتا ہے وہ ادھر نواز شریف کی تصویر لگائے گا یا ادھر عمران خان کی تصویر لگائے گا تو اسی وقت وہ اندر جاتے ہوئے ہر جگہ پہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جس لیڈر کی تصویر لگائی ہے یہ کس کا ووٹر ہے. تو اس کے بعد عدالت نے رپورٹس طلب کرتے ہوئے اس مقدمے کی مزید سماعت جو تھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن اور نادرا سے فریش رپورٹس بھی طلب کر لیں. اچھا، آخری ایک اوور لوڈنگ کا ایک کیس تھا، بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح واقعات ہوتے ہیں، ڈمپر سے حادثات ہوتے ہیں، اب بے گناہوں کی جانیں چلی جاتی ہیں روڈ چلتے ہوئے. اوور لوڈنگ کا جو کیس تھا، عمر گیلانی وکیل ہے اس کیس میں، انہی کی درخواست ہے، اس پر عدالت نے کیا کارروائی کی؟ دیکھیں ٹرکوں پر یا کمرشل گاڑیوں پر اوور لوڈنگ کے حوالے سے عباس افریدی صاحب ہیں بنیادی طور پر درخواست گار، عمر اعجاز گیلانی ان کے وکیل ہیں، لیکن آج بیرسٹر ظفر اللہ پیش ہوئے اس کیس میں. ان کا موقف یہ تھا کہ جناب پولیس کی جانب سے راستے میں کوئی چھوٹا موٹا 1000-2000 کا چلان کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اوور لوڈنگ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو روڈز وغیرہ خراب ہوتی ہیں اور دوسری بات اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو گاڑیاں بعض اوقات بریک لگاتی ہیں اس کے پیچھے وزن اتنا ہوتا ہے ٹرک وغیرہ کے پیچھے کہ اس کی بریک نہیں لگتی، لوگوں کے حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کی جانی نقصان ہوتا ہے. تو اس پر جسٹس مندوخیل نے ایک آبزرویشن دی، امپورٹنٹ آبزرویشن. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اتنے لوگ دہشت گردی یا دوسرے مسائل سے نہیں مرتے جتنے ٹریفک حادثات کی وجہ سے جو ہے وہ وفات ہوتی ہیں. حکومت کے پاس کیا اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار ہیں؟ بہرحال اس پر صوبوں کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ مختلف صوبوں نے لیجسلیشن کرتے ہوئے چالانز کا جو رقم تھی وہ بڑھا دی ہے. اب بھاری چالان جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جرمانے کیے جا رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اوور لوڈنگ کیا ہوا سامان ہوتا ہے اس کو اتروا لیا جاتا ہے. لیکن ظفر اللہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ جناب اس مقدمے کا حل اس وقت تک نہیں نکلے گا کہ جہاں سے سامان
اوور لوڈ ہوتا ہے وہاں پر کچھ کیا جائے، وہاں پر ان کو پابند کیا جائے، جب تک وہ پابند نہیں ہوں گے تب تک اوور لوڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے آبزرویشنز دی، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر، وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ، جو ڈرائیورز کی ایسوسیشنز ہیں، ٹرانسپورٹرز کی ایسوسیشنز ہیں، ان کو انگیج کرے، اور جو انڈسٹریز ہیں یا دوسرے جہاں سے یہ اوور لوڈنگ ہوتی ہے ان سب کو انگیج کر کے کوئی پالیسی بنائی جائے۔ دوسری جانب جسٹس امین الدین خان نے اس کیس کو ارجن کرتے ہوئے کہا کہ اس مقدمے کو ہم اپنے پاس پینڈنگ تو رکھیں گے، لیکن اس میں ہم ایک ڈیٹیل آرڈر جاری کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے اور بڑا اہمیت طلب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تجاویز بھی دی جائیں کہ ہم کیا کریں۔ بہت شکریہ عقیل افضل بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، بڑا ہی اہم ایشو ہے اوور لوڈنگ کا، اور اس میں صرف چلان اور جرمانے کی جو پیسے ہیں وہ بڑھانے سے تو بات نہیں بنے گی۔ جب تک ٹرک مافیا، ڈمپر مافیا اور تمام اس طرح کی مافیاز پر جو اس طرح کی چیزوں سے منسلک ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو حادثات نہیں رکیں گے، اور اوور لوڈنگ کے نتیجے میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں جو اموات ہیں اس کی شرح دہشت گردی میں ہونے والی اموات سے زیادہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔